नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपना जो लेसन है वो आयत नंबर 96 से स्टार्ट कर रहे हैं और 100 आयात हमारी कंप्लीट हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आज। और उसके बाद जो है वो हम रिवीजन एंड टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आयत नंबर 96। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला ताजिदन्नहुम अहरसुन्नासि अला हयातिन वमिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ़ सनातिन वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। वर्ड टू वर्ड इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। वला ताजिदन्नहुम, और अलबत्ता तुम पाओगे उन्हें, वा और लताजिदन्नहुम, अलबत्ता तुम पाओगे उन्हें, अहरसा ज़्यादा हरीस, हा रा और स्वाद, हर्स हिर्स और हरीस, अहरसा ज़्यादा हरीस, अन्नासी, शुरू से मैंने बताया कि इसकी ट्रांसलेशन है लोग, तो यहाँ भी जो है वो इसी से ट्रांसलेट किया जाएगा इसको, अन्नासी लोग, अला हयातिन ज़िंदगी पर, वा और मिन से, अल्लदीना जिन लोगों ने, अशरकू शिरक किया, शीन रा और काफ शिरक इसका रूट वर्ड है, अशरकू शिरक किया, यवद्दू चाहता है, अहदुहुम उनका हर एक, लौ काश, युअम्मरु वो उम्र पाए, अल्फ़ सनातिन 1000 साल, वा और माँ नहीं हुआ वो, बिमुज़हज़िही उसे दूर करने वाला, मिन से अज़ाब अज़ाब, अन के, युअम्मरु वो उम्र दिया जाए, वा और अल्लाहु अल्लाह, बसीरुन देखने वाला है, बसीरत, ठीक है, बा सौद या और रा इसके रूट वर्ड्स हैं और डायरेक्ट ये हुर्फ भी बनता है बसीरुन बसीरत। बिमा जो वो यअमलून वो करते हैं, अमल करते हैं, ठीक है, कोई भी काम कोई भी अमल। ट्रांसलेशन इसकी देखते हैं। आप उन्हें सबसे ज़्यादा दुनिया की ज़िंदगी का हरीस पाएंगे। ये हिर्स मुशरिकों से भी ज़्यादा है। इनमें से हर शख्स चाहता है कि काश उसे 1000 साल की उम्र दी जाए, हालांकि ये उम्र भी उन्हें अजाब से नहीं छुड़ा सकती। अल्लाह ताला अच्छी तरह देख रहा है जो वो अमल करते हैं। यहाँ पर जो है वो चूँकि इसमें बहुत वाज़ेह तौर पर यह बताया गया है कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह के हुक्मों को नज़रअंदाज किया, पसे पुश्त डाला, जिसमें बनी इसराइल भी हैं सर फहरिस्त, क्योंकि उन्हीं का टॉपिक चल रहा है ना। अब आगे जो है वो स्लोली टॉपिक चेंज होगा। बनी इसराइल का टॉपिक काफ़ी जो है वो आयात से चल रहा है और उस पर जो है वो अल्लाह पाक ने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि बनी इसराइल की हरकतें क्या थी, उनकी आदत क्या थी, उनका जहन क्या था, उनके कारनामे क्या थे, क्या क्या उन्होंने जो है वो किया इस दुनिया में आकर। तो अब यहाँ पर स्लोली क्या होगा, टॉपिक चेंज होगा, एक नया सिलसिला जो है वो हम लोग इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है कहा गया है कि सबसे ज़्यादा ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी का हरीस पाएंगे, यानी वो दुनिया की ज़िंदगी की इतनी ज़्यादा चाहत रखते हैं कि वो लालची हैं इस दुनिया की ज़िंदगी के, उन्हें इसी दुनिया में रहना है और इसी दुनिया में जीना है, इस दुनिया की रंगीनियाँ उन्हें भाती हैं, लालची हैं वो ज़िंदगी के। ये हिर्स मुशरिकों से भी ज़्यादा है, यानी कि वो जो शिरक करने वाले हैं ना, उनसे भी ज़्यादा जो है उनकी ये हिर्स है, ये लालच है। उनमें से हर शख्स चाहता है कि काश उसे 1000 साल की उम्र दी जाए, यानी कि उनकी वो इतने हरीस हैं कि वो चाहते हैं कि हर एक को जो है वो 1000 साल उम्र दी जाए। और क्या 1000 साल उम्र पाने के बाद भी वो सज़ा से बच जाएंगे, अजाब से बच जाएंगे? नहीं, जवाब दे तो उनको होना पड़ेगा। हालांकि उनकी ये जो विश है ना, अगर पूरी हो भी जाए तो भी उन्हें ये उम्र उन्हें अजाब से नहीं छुड़ा सकेगी, अजाब से नहीं बचा सकती। अल्लाह ताला अच्छी तरह देख रहा है जो वो करते हैं, जो उनके कारनामे हैं, जो सोचते हैं, जो उनके अमल हैं, सभी कुछ अल्लाह ताला अच्छे से जानता है। ये हमारी आयत नंबर 98 है। आगे हम 96 के बाद आयत नंबर 97 पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मा काना अदव्वुल लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदम व बुश्रा लिल मुमिनीन। कुल कह दे
من جو کانا ہو عدوً دشمن جبرائیل کے، فپس ان بے شک ہو اس نے نزلہ نازل کیا علی اوپر قلبی کا آپ کے دل پر، بے ساتھ اذنی حکم اللہ کے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کے جو بینہ یدیہ اس سے پہلے، و اور ہدن ہدایت، و اور بشرا خوشخبری، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اے رسول آپ فرما دیجئے جو جبرائیل کا دشمن ہو، بلا شبہ بلا شک اسی نے ہی تو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اس آیت میں جبرائیل سے دشمنی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب اس کا جو کنیکشن ہے کلام سے وہ دیکھتے ہیں۔ پہلے اہل کتاب کے دیگر حیلوں یعنی بہانوں کے ساتھ یہ بہانہ، یہ حیلہ بھی تھا کہ جبرائیل ہمارے ذاتی دشمن ہیں، یعنی کہ پرسنل دشمنی ہے ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کی، جس کی وجہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں پاتے۔ یہاں اس بات کا جواب دیا گیا ہے، یعنی کہ انہیں جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی تھی کیونکہ وہی لے کر آتے تھے نا، تو وہ وہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کے آتے تھے، بنی اسرائیل کے کسی آدمی پر نہیں لے کے آتے تھے۔ یہاں ان کی عداوت اور دشمنی جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی جو ہے وہ نکلتی ہے ان کے حساب سے، کیونکہ اللہ پاک کے حکم سے آتے تھے نا وہ، تو وہ ہیلے اور بہانے جو ہیں ان کے سامنے رہتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے کنیکشن ہم پورا دیکھتے ہیں کہ یہاں اس بات کا جواب دیا گیا ہے اس آیت میں، یہ جو حقائق ہیں، جو بیان کیے گئے حقائق ہیں اور ٹھوس دلائل ہے، ان کا مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے یہود اس قدر بدحواس ہو چکے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اچھا یہ بتائیں کہ آپ پر کون سا فرشتہ وحی لاتا ہے؟ یعنی وہ تصدیق چاہ رہے ہیں، وہ انفارمیشن لے رہے ہیں کہ جی ہم پوچھیں کہ کون سا فرشتہ جو ہے وہ وحی لے کر آتا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے نبیوں پر جو ہے وہ جبرائیل امین بھی وحی لے کر آتے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جبرائیل علیہ السلام جو ملائکہ کا سردار، امانت دار اور اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ اور مقرب فرشتہ ہے، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات لایا اور اسی نے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری۔ یہودی جبرائیل امین علیہ السلام کا نام سنتے ہی کہنے لگے اب تو آپ پر ایمان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ جبرائیل تو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس نے ہمارے بزرگوں کے سروں پر کوہ طور رکھا تھا اور یہی ہمیں مشکلات اور عذاب میں مبتلا کرتا رہا ہے۔ ہاں اگر میکائیل ہوتے تو کچھ غور کیا جا سکتا تھا، یہ ان کے ہیلے بہانے یہودیوں کے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا جبرائیل امین ہو یا میکائیل، پیغام رسانی کا سلسلہ ہو یا قبر الہی کا معاملہ، جو کچھ بھی جبرائیل امین نے کیا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، کسی اور کے حکم سے نہیں ہوا۔ جبرائیل امین سے دشمنی دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام ملائکہ سے دشمنی رکھنے کے مترادف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ اگر تمہارے آباء و اجداد پر عذاب نازل ہوا تو یہ ان کے اعمال کا نتیجہ تھا، اور تم اسی روش پر چلتے رہے تو تمہارا انجام ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ یہودی اپنے جو ان کا خبیث باطن، اپنے خبث باطن کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ جب جبرائیل امین کو مشکوک ثابت کر دیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا معاملہ از خود ختم ہو جائے گا، یعنی کہ خود بخود وہ ختم ہو جائے گا جب جبرائیل علیہ السلام کو مشکوک کر دیں گے، وہ اس پر شک کریں گے۔ ہمارے ہاں بھی یہودیوں کی طرح کچھ نام نہاد مسلمان اہل بیت کا نام لے کر مختلف بہانے بنا کر خلفائے راشدین اور اکابر صحابہ کرام کی تحقیر کرتے ہیں تاکہ اسلام کی پوری تاریخ کو مسخ کر دیا جائے۔ کچھ لوگ حدیث کے ذخیرہ کو مشکوک بنانے کی سعی لا حاصل میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کو حاصل کچھ نہیں ہونا لیکن پھر بھی وہ کیا کر رہے ہیں، جو ذخیرہ ہے احادیث کا اس کو مشکوک بناتے ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں،
قرآن ہی کافی ہے۔ اسی سازش کا تسلسل ہے کہ اسلام دشمن لوگ چند علماء کو نشانہ بنا کر علماء حق کو بدنام کرتے ہیں تاکہ دین کے جو سپوت ہیں، دین کے سپوتوں کو لوگوں کی نظروں میں حقیر اور مشکوک کر دیا جائے، جس بنا پر لوگ خود بخود اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر یعنی کہ پاک دل پر اتارا ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور تسلیم و رضا اختیار کرنے والوں کو ہدایت اور خوشیوں کا پیغام دیتا ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کے پیغام رساں اور نمائندہ ہے۔ کسی کے نمائندہ کے ساتھ دشمنی اصل اتھارٹی کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہوتی ہے، جس کا دفاع یا بدلہ لینا اتھارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لی تھی، اور اسی وجہ سے آپ نے اردن میں موتا کے مقام پر 3000 کا لشکر جرار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی زیر کمان بھیجا، کیونکہ شرجیل بن عمرو غسانی نے آپ کے نمائندے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا، جو اس زمانے میں اعلان جنگ سے بڑھ کر اقدام تصور کیا جاتا تھا، لہٰذا اس کا بدلہ لینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذمہ داری سمجھی۔ اب اس آیت میں جو مسائل ہیں، جو پوائنٹس ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے جو ڈسکس ہوا اس میں۔ اور اس میں دوسری چیز کیا ہے کہ قرآن مجید مومنوں کو دنیا اور آخرت میں خوشخبری کا پیغام دیتا ہے۔ نمبر 3 ہے انبیاء، ملائکہ، میکائیل اور حضرت جبرائیل امین سے دشمنی رکھنا اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھنے کے مترادف ہے، برابر ہے اس کے، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نہیں کہ سمجھو آپ نے ان سے دشمنی نہیں رکھی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی ہے۔ اچھا جی، اور پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ جبرائیل امین ملائکہ کے سردار ہیں۔ یہ پوائنٹس کافی اہم ہیں، پوائنٹ نمبر 4، یہ 4 پوائنٹس ہیں، چاروں کے چاروں کافی اہم ہیں، ان کو ذرا نوٹ ڈاؤن کیجیے گا، ذہن میں بٹھائیے گا ان کو۔ ہم اب قرآن کریم سے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ جبرائیل امین کا مقام و مرتبہ، اس آیت میں جبرائیل امین کا مقام و مرتبہ بھی بتایا گیا ہے کہ سورۃ تکویر آیت نمبر 21 میں ہے جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے سردار ہیں، اور سورہ نجم آیت نمبر 8 میں ہے جبرائیل علیہ السلام مقرب ترین فرشتہ ہے، اور سورہ نجم ہی میں آیت نمبر 5 میں ہے جبرائیل علیہ السلام طاقتور فرشتہ ہے، اور سورہ شعراء آیت نمبر 193 میں ہے جبرائیل دیانتدار ہیں، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 97 جو ہم پڑھ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن اتارا، اور سورہ قدر آیت نمبر 4 ہے کہ شب قدر کی رات فرشتے اور جبرائیل اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، اور سورہ نبا آیت نمبر 38 میں ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ملائکہ کے سردار ہیں۔ یہ ہماری آیت نمبر یہاں پر 96 مکمل ہوتی ہے۔ جی آگے ہم آیت نمبر 98 دیکھتے ہیں۔ ما کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو یہاں پر ہم پہلے اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ من جو کانا ہو، عدو للہ عدوً دشمن، عدو للہ عدوً دشمن، للہ اللہ، و اور ملائکاتہ فرشتے، و اور رسلہ اور اس کے رسول، و اور جبرائیل، و اور میکائیل، فپس ان بے شک اللہ عدوً دشمن ہے للکافرین کافروں کا۔ جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، بلا شبہ ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ تو واضح طور پر یہ آیت جو ہے وہ کھلے الفاظ میں، اس کی کوئی تفسیر ہے ہی نہیں، بنتی ہی نہیں، یہ اس کی آیت جو ہے وہ خود بذات خود یہ ایک مکمل تفسیر ہے کہ جو بھی شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، بلا شبہ ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے، کہ وہ جو کفر کرنے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، وہ جو اللہ کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، وہ فرشتوں، رسولوں، جبرائیل، میکائیل کے بھی دشمن ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا نا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن فرشتوں کو، رسولوں کو، جبرائیل اور میکائیل کو نہیں مانتا، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ یعنی کہ اس کی جو ہے وہ انڈائریکٹ دشمنی مترادف ہے۔ اللہ کو مان لے، اس کے فرشتوں کو نہ مانے، اس کے رسولوں کو نہ مانے، جبرائیل اور میکائیل کو نہ مانے، تو پھر
مقصد تو یہی ہے نا کہ یہ اللہ سے یہ سیدھی سیدھی دشمنی ہے، اور ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ آیت نمبر 98 اور اس کے بعد آیت نمبر 99 ہم دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 99 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور لقد البتہ انزلنا ہم نے اتاری الیکا آپ کی طرف آیات نشانیاں بینات واضح روشن اور ما نہیں یکفر انکار کرتے بہا اس کا الا مگر فاسقون نافرمان، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف دلائل بھیجے جن کا انکار نافرمانوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ گزشتہ جو ہمارا مضمون چل رہا تھا، گزشتہ مضمون کا جو تسلسل ہے جس میں یہودیوں کا کردار پیش کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو ہمارا بھی موضوع چل رہا ہے جو کہ اختتام کی طرف بڑھا ہوا ہے، تو اس میں کیا ڈسکس ہوا؟ یہودیوں کا کردار ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا انفارمیشن دی یہودیوں کے کارناموں کے بارے میں، کہ وہ زندگی میں انہوں نے کیا کیا، کیسے انہوں نے دشمنیاں بنائیں، کیسے انہوں نے جو ہے وہ اللہ کا انکار کیا، اور اگر جنہوں نے اللہ کو مانا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کے اللہ کے رسولوں کو نہیں مانا، فرشتوں کو نہیں مانا، ملائکہ کو، جبرائیل میکائیل کو نہیں مانا، تو ایک طرح سے انہوں نے اللہ سے دشمنی کر لی۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اس آیت میں ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف واضح ہدایت اور احکامات نازل فرمائے، اس کے باوجود یہ لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ کی ہدایت میں کوئی الجھاؤ اور پیچیدگی پائی جاتی ہے، یعنی کسی قسم کی کوئی مشکل ہے، پیچیدگی ہے، کوئی الجھن ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ ہماری ہدایات تو بدر منیر کی طرح روشن ہے اور اس کے دلائل ناقابل تردید ہیں۔ ایسی ہدایات اور جو بیان کیے ہوئے دلائل ہیں ان کا انکار تو وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے دانستہ طور پر نافرمانی کا وتیرہ اپنا لیا ہو۔ ان کی تاریخ یہ ہے کہ جب بھی ان سے عہد لیا گیا تو ان کی اکثریت نے اس عہد کو توڑ دیا، جب بھی اس وعدے کی یاد دہانی اور تجدید عہد کے لیے اللہ کے برگزیدہ رسول ان کے پاس آئے تو ان کے ایک طبقہ نے حقائق جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکام سے اس طرح روگردانی اور ایسی لاپرواہی کے ساتھ اسے پس پشت ڈالا جیسا کہ ان کے پاس کوئی ہدایت پہنچی ہی نہیں۔ انسان کی اخلاقی پستی کی اس وقت انتہا ہو جاتی ہے جب اسے اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات کا پاس اور کیے ہوئے وعدہ کا احترام نہ رہے۔ تو یہودی یہی کچھ کرتے تھے نا، کہ جو کچھ منہ سے بولتے تھے، وعدہ کرتے تھے، اس سے مکر جاتے تھے، پھر جاتے تھے اس سے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے: جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں، اور جو عہد کا پاسدار نہیں وہ دیندار نہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں عہد شکن کی سزا، جس نے عہد توڑا اس کی سزا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیکھ لیجئے اس بارے میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، درمیان میں ہے کوئی نہیں، یعنی ڈائریکٹ کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہر غدار کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا، غدار کا جھنڈا۔ اب یہ جو غداری کرتے ہیں یا جو عہد شکنی کرتے ہیں، عہد کو توڑتے ہیں، جس میں چھوٹا عہد ہو یا بڑا ہو، غداری ہو یا پھر مکر جانا ہو، اب اپنے گروپس کا بھی خیال رکھیے گا کائنڈلی۔ آپ کے سامنے حدیث آ گئی ہے، میں اب جان بوجھ کے ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کرتی کہ کہیں آپ لوگوں کے یا کسی بھی اسٹوڈنٹ کے دل میں یہ نہ آئے کہ حدیث کے ذریعے ہمیں ایموشنل بلیک میل کیا جا رہا ہے جان بوجھ کر۔ تو جو عہد کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے عہد کیا ہے، اگر توڑا تو جواب دہ ہوں گے، اور چھوٹا سا عہد ہم اسی لیے لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے گروپس چھوڑ کر بھاگے نہ، ہماری محنت ضائع نہ ہو۔ ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہم محنت کر رہے ہیں، ہم بھی محنت کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو اپنا صدقہ جاریہ بنائیں، اور آپ سے محنت کروا رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں۔ ہمارے لیے تو آپ نے اس طرح صدقہ جاریہ بننا ہے نا کہ جی ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، جو سیکھیں گے جتنا سیکھیں گے بس اتنا ہی ٹھیک ہے، لیکن اب آپ لوگ ٹرولی کیا کریں گے؟ اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنیں گے۔ جی تو
اب آگے ہم مسائل دیکھتے ہیں، اس کے جو پوائنٹس اس میں جو ہے وہ ڈسکس ہوئے ہیں اس آیت میں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا پرلے درجے کی نافرمانی ہے، اور نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ کے احکام بڑے واضح اور روشن ہیں، اور نمبر 3 ہے یہودی پرلے درجے کے عہد شکن اور کتاب اللہ سے پیٹ پھیرنے والے ہیں، اور نمبر 4 ہے یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کو یکسر فراموش کر دیا، اور نمبر 5 پہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت ہمیشہ ایمان سے تہی دامن ہوا کرتی ہے، یعنی جو اکثریت ہوتی ہے نا لوگوں کی، ایمان سے تہی دامن ہوا کرتی ہے۔ اب آج کل کے حالات دیکھ لیجئے کہ یہودی جو ہیں وہ خود، میں نے آج ان کے جو ہے وہ ایک دانشور، ایک فلاسفر جس طرح نہیں ہوتا، پروفیسر ان کا ایک، اس کی کنورسیشن سنی کہ ہم یہودیوں کو جو ہے وہ 3 چیزوں کا بڑا زام ہے اور بڑا پکا ان کا ہمارا جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ نمبر 1 کہ ہم چنے ہوئے ہیں، جیسے میں نے کل آپ لوگوں کو پڑھایا پچھلی آیات میں، پچھلی 6 آیات میں، کہ یہودی جو ہے وہ اس چیز پر پکے ہیں کہ ہم چنے ہوئے ہیں، اور ہمیں اول تو جو ہے وہ دوزخ کی آگ چھوئے گی نہیں، لیکن اگر دوزخ میں ڈالا بھی گیا تو ایام معدودات، چند دنوں کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تو جنت جو ہے وہ انہی کے لیے ہے، اور وہ وارث ہیں اس کے، حقدار ہیں اس کے، اور وہ دنیا میں بھی تمام تر جو ہے وہ سارے جو وسائل ہیں وہ انہی کے لیے ہے۔ تو آج یہ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ اسی چکر میں ہے نا، اور باقی جو 2 چیزیں ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ جو یہودی ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ حقدار ہے، ضدی ہیں، اور اپنی بات جو ہے انہوں نے منوانی ہے۔ یہ تینوں چیزیں، تینوں پوائنٹس جو ہیں پروفیسر نے ڈسکس کیا، اور میں سن رہی تھی، اور آج کل کے جو حالات ہیں اور جو طویل خاص میں جو حالات تھے وہ سارے کے سارے سیم ہی تھے۔ بہرحال دعا کیجئے گا، ایران لگا ہوا ہے، اس کی اچھی ضرورت جو ہے وہ بینڈ بجائے اور پتہ چلے اس کو کہ کسی مسلمان ملک کے ساتھ جو ہے وہ پنگا کیسے لیتے ہیں۔ تو آگے پوائنٹ دیکھتے ہیں ہم کہ پوائنٹ نمبر 4 یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کو یکسر فراموش کر دیا، اور پوائنٹ نمبر 5 ہے لوگوں کی اکثریت ہمیشہ ایمان سے تہی دامن ہوا کرتی ہے، اور پوائنٹ نمبر 6 آخری ہے کہ یہود و نصارہ اپنی تصدیق کرنے والے کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی تصدیق کرنے والے کو بھی، یعنی قرآن کریم فرقان حمید ہمارا قرآن، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تصدیق کی ہے کہ جی واقعتاً تورات ان کی کتاب ان کے نبی پر اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، اور ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر۔ مسلمان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں وہ ہمیں تسلیم نہیں کرتے، قرآن کو تسلیم نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اسی کو مانتے جو ہم پہ اترا ہے، اور وہ اس کو بھی نہیں مانتے، وہ صرف زبان سے کہتے ہیں، جو اللہ نے اتارا تورات میں ایک بھی پوائنٹ پر وہ عمل نہیں کرتے۔ قرآن سے تفسیر دیکھ لیتے ہیں اس کی، عہد شکن کون اور اس کی سزا کیا ہے، عہد کو توڑنے والا کون ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے کافر عہد کی پرواہ نہیں کرتا، سورہ انفال آیت نمبر 56، اور نمبر 2 پہ ہے بنی اسرائیل عہد شکن تھے، سورہ نساء آیت نمبر 155، اور فاسق عہد شکن ہوتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 27، اور عہد شکنی کے باعث آدمی ملعون اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 13، عہد شکن کو آخرت میں عذاب ہوگا، سورہ رعد آیت نمبر 25۔ 100 ہم پڑھیں گے۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس کی جو ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ ہے، اوَكُلَّمَا کیا جب بھی، عَاهَدُوا عَهْدًا انہوں نے عہد کیا، کوئی عہد، نَبَذَهُ توڑ دیا اس کو، فَرِيقٌ ایک فریق، مِّنْهُمْ ان میں سے، بلکہ أَكْثَرُهُمْ اکثر ان کے، لا نہیں یؤمنون ایمان رکھتے۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعتوں سے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں ہیں۔ جی، تو یہاں پر جو ہے وہ اسی عہد کے بارے میں ڈسکشن ابھی چل رہی ہے، یہودی جو عہد توڑتے تھے، یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعتوں سے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی ان میں بھی جو تھا ایک گروہ نے اس عہد کر لیا ہے نا کہ ہاں جی ہم یہ کام کریں گے، تو دوسرے گروہ نے اس کو توڑ دینا، اور پھر اکثریت ان کی یہی کچھ کرتی ہے کہ ادھر بول لیا ادھر پھر گئے، ادھر بول لیا ادھر پھر گئے۔ تو یہ سبھی جو ہے یہ عہد توڑنے والے ہیں، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کچھ لوگ تو عہد کر لیتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو بالکل بھی مانتے ہی نہیں ہیں۔ عہد توڑنے والے، عہد شکنی کرنے والے اور ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم پچھلی آیت میں ڈسکشن کر چکے ہیں۔ یہ ہماری آیت نمبر 100 آج الحمدللہ مکمل ہوئی ہے۔
جزاکم اللہ خیرہ.